बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का लेक्चर नंबर 48 है और गजल है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में इसके 3 अशार कर लिए हैं। आज के लेक्चर में भी हमने इंशाअल्लाह 3 अशार करने हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ लेते हैं। जी अजीज तोलबा, हमारे पास इस वक्त गालिब की गजल से 3 अशार मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता जो लेक्चर गुजरा है आपका, उसमें भी मैंने आपको ये चंद निकात बताए थे, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको ये अहम निकात बता रहा हूं और ये तीनों लेक्चर्स में बार बार चलते रहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इनसे वाकफियत हो जाए और आप अच्छी तरह से इनको कर सकें। अगर पिछले लेक्चर में नहीं कर पाए तो अभी के लेक्चर में आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ये अहम सवालात आपके बन सकते हैं बोर्ड के पर्चा के लिहाज से। तो आइए आज का जो हमारे पास चौथा शेर है उसे पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास शेर नंबर 4 मौजूद है। बड़ा ही मशहूर व मारूफ शेर है गालिब की इस गजल का। हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इसमें कोई भी लफ्ज मुश्किल नहीं था, लिहाजा मैंने यहां नहीं लिखा। इसका मफहूम देखिएगा, फिर इसकी तशरीह की तरफ पेशकदमी करेंगे। हमको उस शख्स से वफा की उम्मीद लगी हुई है जो कि जानता ही नहीं है कि वफा का तकाजा क्या है, वफा किस चीज को कहते हैं। जी तशरीह के अहम निकात देखिएगा। महबूब से बेइंतहा मोहब्बत। शायर यहां पे अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार करते हुए बताना चाहते हैं कि मुझे अपने महबूब के साथ इस कदर मोहब्बत है कि वो मेरे नस नस में उतर चुका है। अब उसको भुलाना मेरे बस की बात नहीं है। वो इस कदर मुझ में उतर गया है कि अब मुझे उसे अपने गुमान से, दिल से निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये इश्क है, इसको आसान समझना बहुत गलत बात है, क्योंकि इश्क है ही मुश्किल। जी जैसे कि शायर ने बड़ा खूब कहा हुआ है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यानी कि ये जो इश्क है ये बड़ा ही तवील रास्ता है, ये खत्म ना होने वाला रास्ता है, ये चलता रहता है मुसलसल और कई तकालीफें आपकी जिंदगी में लाता जाता है। इसलिए शायर बताना चाहते हैं कि मुझे बेइंतहा मोहब्बत तो है, हमें उनसे वफा की उम्मीद भी है। हम चाहते हैं कि मेरी जो वफा उसके साथ जुड़ी है वो उसके बदले में कुछ सिला भी मुझे दे दे। उसके बाद हमारे पास नुक्ता नंबर 2 है, महबूब की मोहब्बत पे एतबार। जब इंसान को इश्क हो जाता है तो महबूब की बुराई नजर नहीं आती। महबूब की हर बुराई आशिक की नजर में छुप जाती है। वो देखकर भी अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरी वफा है। वफा से जुड़ी हर गलत बात, हर दगा फरेब धोखा मक्कारी, सारी की सारी चीजें उसको अच्छाई में ढलती नजर आती हैं। क्योंकि इश्क कर बैठता है शख्स अपने महबूब से, तो महबूब जो है वो क्योंकि कुल कायनात है, पूरी कायनात का हुस्न उसमें सिमट आया है और यूं ही लगता है कि कायनात एक तरफ रख दी जाए और महबूब को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए, तो पूछा जाए कि दोनों में हुस्न और जमाल किस तरफ है, तो आशिक जो है वो इस बात को मानेगा कि जो हुस्न है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महबूब में सिमट आया है। दुनिया के फूलों में, उनकी रानाई में, ये बेल बूटों में, ये मशरक व मगरब, शमाल और जुनूब की खूबसूरतियों में, ये चांद सूरज के हुस्न में हुस्न है ही कहां। हुस्न है तो ये मेरे महबूब के अंदर छुपा हुआ है। तो इसलिए शायर कहना चाहते हैं कि मुझे अपने महबूब पे एतबार भी है कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करेगा, वो शख्स लौट आएगा मेरी तरफ। मेरी मोहब्बत में इतनी कशिश है कि उसे अपनी तरफ खींच लाएगी और वो इस कदर मुझसे मोहब्बत करेगा जिस कदर मैं करता हूं। और मुझे तो एतबार है उस शख्स पे, वो एतबार नहीं करता तो कोई बात नहीं, मुझे एतबार अच्छी तरह से उस पे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास तीसरा नुक्ता है, महबूब जफा का पैकर। जफा वफा का मुतजाद है, उलट जहां वफा की जाती है वहां जफा की जाती है। तो शायर बताना चाहते हैं कि मैं वफा कर रहा हूं, महबूब जफा कर रहा है। मैं मोहब्बत की बात करता हूं, वो नफरत की बात करता है। मैं आगे बढ़ता हूं उसकी तरफ, उसे थामने के लिए, वो मुझसे दूर हो जाता है।
میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا ہمسفر بنوں، وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے تاکہ اجنبی بنے، کیونکہ دونوں کے رستے جدا ہو گئے ہیں، مخالف سمت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب عاشق یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے، لیکن ابھی تک محبوب کو عاشق پہ اعتبار نہیں آیا، اور عاشق اعتبار کر چکا ہے۔ مراد عاشق یہاں پہ شاعر غالب ہیں، جو کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اعتبار ہو چکا ہے اپنے محبوب پہ، لیکن میرا محبوب اعتبار نہیں کر رہا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو یہ گلہ بھی کر رہا ہے شاعر اپنے آپ سے کہ بھائی غالب کس سے محبت کر بیٹھے ہو، جس کو وفا کا نام تک یاد نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں وفا کے تقاضے کیا ہے، جو نہیں جانتا کہ وفا کیا مطالبہ کرتی ہے، وفا کس چیز کا نام ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ اس سے وفا کی ہی امیدیں لگائی جا رہے ہو۔ مراد ایسے شخص سے اپنے مطالبات کو رکھنا، ایسے شخص سے اپنے مطالبات بیان کرنا جو کبھی پورے نہیں کر سکتا۔ جی پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں، یہ چوتھا شعر تھا، پانچویں شعر کی طرف، اور اس کی تشریح کے اہم نکات کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس دیکھیے گا ابھی اس وقت شعر نمبر 5 موجود ہے۔ شعر ہے ہاں بھلا کر تیرا والا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ یہاں پہ اس کے الفاظ معنی ہیں، الفاظ دیکھیے گا، بھلا کر مراد احسان کرنا، صدا آواز کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھیے گا، پھر اس کی تشریح کے نکات کرتے ہیں۔ ہاں اے میرے محبوب بھلا کر، خدا تیرا بھی بھلا کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ فقیر آپ کو اور کیا صدا دے سکتا ہے۔ جی اس کے بعد اہم نکات ہیں، عاشق کا محبوب کے در پر جانا۔ غالب یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے جو محبت ہے وہ مجھے کھینچے اس کے در پہ لے جاتی ہے، کیونکہ ایک خاص تڑپ ہے، عشق کے اندر ایک خاص طلب ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ عاشق ہمیشہ یہ جستجو کرتا ہے کہ میں محبوب کے در پہ پڑا رہوں، جیسے کہ میر تقی میر نے کہا تھا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے کہ میں اس کے در پہ بار بار چلا جاتا ہوں، خیال یہ کرتا ہوں کہ شاید یہ جو میری خالی جولی ہے جس میں محبت محبوب کی نہیں ڈلی، شاید اس کے در پہ جانے سے اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ اپنی محبت میری جولی میں ڈالے اور میں وہاں سے سرخرو ہو کے لوٹوں۔ یہ خیال کر رہا ہے غالب کہ شاید ایسا ہو جائے کہ مجھ پہ رحم کر لے اور وہ بھی مجھ سے محبت کا اظہار کرے۔ دوسرا نقطہ، عاشق سے محبت کی بھیک مانگنا۔ عاشق ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے محبوب حاصل ہو جائے، اس کو ایڑیاں رگڑنی پڑے، اسے دور دراز کا سفر اختیار کرنا پڑے، وہ ننگے پاؤں کئی طرح کی صحرا نوردی کرے، وہ دور دور کا سفر ننگے پاؤں بھی کرے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، وہ کانٹوں پہ بھی چلے، وہ انگاروں پہ بھی چلنا گوارا کر لیتا ہے، وہ کانٹوں پہ چل کے بھی گوارا کرتا ہے، لیکن وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو حاصل کر لوں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس نقطے میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کے در پہ جا کے ایک فقیروں کی طرح، درویشوں کی طرح بھیک مانگتا ہے کہ مجھے میری محبت لوٹا دیجئے، مجھے میری محبت عطا کیجئے۔ اس کے بعد نقطہ ہے عاشق کا محبوب کو دعا دینا۔ غالب یہاں پہ اپنے محبوب کو دعا دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب اگر مجھے عطا ہو جاتی ہے آپ کی محبت، میں آپ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہوں، تو میں آپ کو دعا دوں گا، کیونکہ فقیر کے پاس اور کیا ہوتا ہے؟ نہ مال و جائیداد ہے، نہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ محلات ہیں، نہ اس کے پاس دولت ہے، اس کی تو ایک ہی دولت ہے، ایک ہی کائنات کا اثاثہ ہے، اے محبوب وہ تم ہو، اور میرے پاس ایک نیکی کی دعا ہے، تو میں آپ کو صرف دعا دوں گا کہ میرے محبوب آپ کا بھلا ہو کہ آپ نے میری جھولی میں وفا ڈال دی، اپنی وفا کو مجھے عطا کر دیا۔ اس کے علاوہ اس درویش شاعر کے پاس کوئی اور صدا باقی نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء، آئیے بڑھتے ہیں اپنے چھٹے شعر کی طرف اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس شعر نمبر
6 موجود ہے، جان تجھ پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ ہاں لغت ہے نثار کرنا، قربان کرنا۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز آپ پہ نثار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے۔ پہلا نقطہ ہے عشق بے لوث جذبہ۔ شاعر غالب یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ ایک بے لوث جذبہ ہے، اس میں خود غرضی نہیں ہے، اس میں وفا چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے، یہ اپنے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ انسان اپنے لیے نہیں جیتا، اوروں کے لیے جیتا ہے، کیونکہ عشق سکھاتا ہی کسی اور کے لیے جینا ہے۔ کیونکہ اگر شاعر کسی اور کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، تو وہ اس کا محبوب ہے۔ کائنات میں ایک ہی تو چیز ہے، ایک ہی تو انسان ہے جو انسان کو اپنے ہر چیز سے عزیز سمجھتا ہے، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کل کائنات ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دوں۔ اور وہ غالب نے ہی ایک شعر میں بڑا خوب کہا ہوا ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو شاعر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید میں اپنا حق ادا نہ کر پاؤں، میں سب کچھ اس پہ قربان نہ کر پاؤں، میری زندگی کہیں دغا نہ کر جائے مجھ سے۔ دوسرا نقطہ، عاشق کا سب کچھ محبوب پر قربان کرنا۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دوں اپنے محبوب کی ذات پر، کیونکہ اس کی ذات مرکز ہے، محبوب اس کے گرد طواف کرتا ہے، اس کی یادوں میں گم رہتا ہے، اس کی باتوں کو سننا چاہتا ہے، اس کے کھلتے اور بند ہوتے ہونٹوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی زدے زبان پہ اپنا نام سننا چاہتا ہے۔ اور عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ جب محبوب اس کا نام پکارے، وہ پیار سے ہی کہہ دیتا کہ میں غالب آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو یہ بھی عاشق کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور وہ تو چاہتا ہے کہ اتنا نام لے لیجیے اپنی زبان سے اور میں آپ پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، تن من دھن، جسم بھی، یہ دل بھی، اور اس ساری دولت بھی تجھ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا جذبہ ہے۔ اس کے بعد ہے عاشق کا عشق میں سچا ہونے کا دعویٰ۔ یہاں پہ مرزا غالب یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اب مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے کہ میں اپنی وفا میں دغا نہیں کروں گا، میری وفا میں دغا نہیں ہے، میری وفا سچی ہے، بالکل سچی ہے، اس میں کھوٹ نہیں ہے۔ میں تو جب ہر چیز تجھ پہ قربان کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، جان تجھ پہ نثار کر رہا ہوں، سب کچھ تجھ پہ فدا کر رہا ہوں۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہو کہ میں اگر یہ جذبہ لے کے آپ کی طرف بڑھا ہوں، آپ کی اور آ گیا ہوں، تو پھر آپ بھی ایسا کیجئے، 2 قدم آپ بھی میری طرف بڑھیے اور ضد کو ختم کر دیجئے۔ وہ جو دیوار درمیان میں نفرت کی کھڑی کی ہے، عداوت کی کھڑی کی ہے، اسے گرا دیجئے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دیوار گرے، یہ پردے ختم ہوں اور ہم قریب آ کھڑے ہوں اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ میرا اظہار آپ سنو، آپ کا اظہار میں سنوں، اور محبت میں یہ بات بدل جائے۔ میرا یہ خیال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے وفا کا اظہار کرتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے وفا کا اظہار کیجئے، کیونکہ جان تجھ پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھے ہمارے پاس آج کے 3 اشعار، 4، 5 اور 6۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے اسی غزل سے مزید اشعار کریں گے اور مشق کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔